अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपको मेरे तरबियती चैनल पे बहुत खुशामदीद। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे चाहते हैं कि हम लोग कुछ बड़ी अचीवमेंट कर लें, कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लें और हमारे ज़हन के अंदर कुछ ख्वाहिशात, कुछ हमारे कह लें कि अहदाफ़ और कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जो हमें वक्तन-फ़वक्तन मोटिवेट करती रहती हैं कि जी आप भी एक ऐसे इंसान बनें कि जिसकी कुछ अचीवमेंट्स हों, जिसकी कुछ अचीवमेंट्स हैं जो कि कोई एक हाई अचीवर हो, समबडी हू इज़ एन हाई अचीवर। और हाई कुछ बड़ी अचीवमेंट आपकी हो, कुछ बड़ी आपने गोया कि कामयाबी हासिल की हो और ये कि आप ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी एक कामयाब इंसान हों। इसी को फिर आज हमने मौज़ूए बहस बनाया और ऐसी 9 चीज़ें देखीं, 9 सिफ़ात देखीं कि जो ऐसे अफ़राद के अंदर के जो हाई अचीवर्स हैं, जो बड़े कामयाब लोग हैं और कि जो कि जिनकी बड़ी-बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ जिन्होंने या कोई एक भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और उसके साथ ये कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर भी एक कामयाब इंसान है। उनकी एक तहकीक के बाद, एक बड़ी तहकीक के बाद, एक्सटेंसिव तहकीक के बाद जिसमें बड़ी एक शख्सियत को कह लें कि उन पे उनको देखा गया, उनकी लाइफ़ को देखा गया और फिर ऐसी 9 चीज़ें मुरतब की गईं। 9 सिफ़ात कह लें, 9 आदात बल्कि कहें तो ज़्यादा बेहतर है, वो हमने सिलेक्ट कर लीं कि भई ये 9 आदात जो हैं, अगर एक इंसान अपने अंदर पैदा कर लेता है और ये पैदा की जा सकती हैं, इट कैन बी क्रिएटेड, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि इस इंसान का शुमार भी हाई अचीवर्स जो हैं, जो बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले अफ़राद हैं, उनके अंदर इस बंदे का शुमार हो सकता है। तो वो कौन-सी 9 सिफ़ात हैं, कौन-सी 9 आदात हैं, वो आपके साथ शेयर करना मकसूद था आज की इस गुफ्तगू के अंदर। आइए देखते हैं कि वो 9 सिफ़ात कौन-सी हैं। पहली आदत उन्होंने अपनी ये बनाई कि सेटिंग क्लियर गोल्स। पहली आदत उन्होंने ये बनाई कि अपने जो गोल्स हैं, अपने जो टारगेट्स हैं, अपना जो हदफ है, वो उन्होंने जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो पहली सिफ़त उन अफ़राद के अंदर होती है या पहली हैबिट जो उन अफ़राद के अंदर होती है, वो होती है कि दे सेट क्लियर गोल्स। उन्होंने अपने अहदाफ़ का, अपने टारगेट का, अपने गोल का, अपनी मंज़िल का तयन किया हुआ होता है। लेकिन अगरचे जब हम मंज़िल की बात करते हैं तो कई चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने अपना जो एक गोल है, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, वो उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज़ के अंदर, यानी उसके अंदर कोई अभाम नहीं होता। उसकी एक ऐसी डेफ़िनिशन उन्होंने रखी हुई होती है कि बिल्कुल ताकि एक इंसान कह लें कि वो सही वो उसका एक ख़ाका और नक्शा अपने ज़हन के अंदर बना सके। लेकिन इस डेफ़िनिशन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो अपने गोल की तफ़सीलात को बदल नहीं सकते। ना सिर्फ़ ये कि वो अपने गोल की तफ़सीलात को नहीं बदल सकते, उसके बारे में अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं बदल सकते, बल्कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जूँ-जूँ इंसान का तजुर्बा बढ़ता है, जूँ-जूँ इंसान की सोच का उफ़क़ जो है वो वाइडन होता है, वो इसी तरह एक इंसान उसके बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपनी पॉलिसी को, अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी हिकमत अमली को बेहतर से बेहतर करता चला जाए। और बल्कि यहाँ तक है बात कि आपको अपना गोल तब्दील करना भी कोई बुराई नहीं है। और ये कहते हैं कि इट इज़ नेवर टू अर्ली टू सेट अ गोल एंड नेवर टू लेट टू चेंज इट। कि ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने इट इज़ नेवर टू अर्ली टू सेट अ गोल। ये कभी भी यानी आप ये ना समझें कि आप गोल सेटिंग में जल्दी कर रहे हैं और कभी भी आप ये ना समझें कि जी अब आप इस वक़्त आप तब्दील नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं।
اگرچہ جتنا آپ جلدی کر لیں گے اس کی کاسٹ اتنی کم ہوگی، اتنی قیمت اس کی اتنی کم ادا کرنی پڑے گی، اس کا گویا نقصان اتنا کم ہوگا، لیکن بہرحال تبدیل انسان کر سکتا ہے، اور کر سکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دانشوروں نے اور ریسرچرز نے کہا ہے کہ آپ کو تبدیلی کر لینی چاہیے۔ جب بھی آپ کو احساس ہو کہ آپ جو ہے آپ درست سمت کے اندر نہیں جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی ڈائریکشن بدل لینی چاہیے۔ تو یہ پہلی ان کے اندر عادت۔ دوسری عادت ان کی کیا ہے؟ ماسٹرنگ ماسٹرنگ اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ انہوں نے اپنا ڈیولپ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے رویوں کا جو ایک بنڈل ہے، سیٹ آف ایٹیٹیوڈز جو ہے، تو وہ ملا کے وہ کہلواتا ہے ایک انسان کا مائنڈ سیٹ کہلواتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مینٹیننگ اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ، وہ اپنے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو مینٹین کرتے ہیں، گویا ان کے جو رویے ہیں وہ پازیٹیو، اپنے رویوں کو پازیٹیو رکھتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے، پازیٹیو کے ساتھ میں تھوڑا سا ایک لفظ ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے پازیٹیو اینڈ ریئلسٹک، پازیٹیو اینڈ پریکٹیکل۔ اور تیسری بات ہے لرننگ کانسٹنٹلی، آپ کو کانسٹنٹلی لرن کرنا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے؟ لرن کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک لرننگ کرنی ہے، یعنی کانسٹنٹ لرننگ، اپنے گولز کے حصول کے لیے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، the things which you are in need of the things which you are in need of، تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایک انسان کیا کرے کہ اسے کانسٹنٹلی لرن کرنا ہے، کانسٹنٹلی تواتر سے اسے سیکھنا ہے، اسے سیکھتے چلے جانا ہے، یو ہیو ٹو کیپ لرننگ۔ ٹھیک ہے جی، اور ہمیشہ کے لیے یہ نہیں کہ اب تعلیمی ادارے میں نہیں ہیں آپ کیا پڑھنا، نہیں، یہ آپ کو مسلسل جب تک آپ کے کہہ لیں کہ آپ ایکٹیو ہیں، جب تک آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی جو لرننگ ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے، اور ایک توازن قائم کرنا ہے لرننگ میں، اور کہہ لیں کہ آپ کے جو عملی اقدامات ہوتے ہیں۔ اور لرننگ کس چیز کی؟ لرننگ ان کاموں کی کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، جس ڈیسٹینیشن پہ، جس منزل پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں، جس راہ کے ہم راہی ہیں، اس کے متعلق جو ہمیں انفارمیشن ملنا، ہمیں معلومات ملنا، ہمیں نالج حاصل ہونا، ہمیں سکلز حاصل ہونا، تو دیٹ از کالڈ لرننگ ہیئر۔ اور پھر چوتھی بات، ان کی چوتھی عادت، افیکٹو ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ کا وہ دھیان رکھتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے نا آپ کے پاس، فری ٹائم ہے، آپ اس ٹائم کو بھائی استعمال کریں، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس کو استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ٹائم آپ کا جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ نے ریلیکسیشن نہیں کرنی، آپ کو ریلیکس کرنا ہے، آپ کو وقتاً وقفے سے آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ کو تفریح کی ضرورت ہے، امیوزمنٹ کی ضرورت ہے، انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو اچھی نیند کی ضرورت ہے۔ لیکن اب یہ ساری چیزیں پوری کر کے اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہے تو اس ٹائم کو آپ استعمال کریں، اور استعمال کریں ان کاموں کے اندر کہ جن کاموں کا آپ کو فائدہ ہے، اور پھر اسپیشلی ان کاموں کے لیے کہ جن کاموں کو کر کے آپ آگے اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پانچواں ان کے اندر کون سی کوالٹی ہوتی ہے؟ ایمبریسنگ فیلئر، ایمبریس فیلئر۔ جو ناکامی، ایک تو ناکامی کا خوف ہوتا ہے، ناکامی کے خوف سے باہر نکلیں، ناکامی کے خوف سے باہر نکلے، ورنہ آپ ٹرائی نہیں کریں گے، اور ٹرائی نہیں کریں گے تو آپ کے کامیاب ہونے کا امکان زیرو رہے گا۔ ہاں، آپ ٹرائی کرتے رہیں گے، کہیں پہ کامیاب، کہیں پہ ناکام، کہیں پہ جزوی طور پہ کامیاب، کہیں پہ جزوی طور پہ ناکام، لیکن آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہاں پہ ان کی ایک جو وائٹل صفت بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دے ایمبریس فیلئر، وہ ناکامی کو گلے لگاتے ہیں، اس سے سبق سیکھتے ہیں، ناکامی کو اپنا ایک پرماننٹ سورس آف لرننگ بناتے ہیں کہ بھئی یہاں سے مجھے کانسٹنٹلی یہاں سے میں سیکھتا رہوں گا، وہ اس سے اپنی لرننگ وہاں سے جو ہے، اور پھر ہر دفعہ وہ جب ایک ناکامی ہوتی ہے تو ان کی جو اگلی اٹیمپٹ ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ کامیاب ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اور اگلی جو چھٹی بات ان کے اندر ہوتی ہے، پریکٹسنگ گریٹیٹیوڈ،
اب یہ گریٹیٹیوڈ بھائی شکر گزاری والا رویہ اپناتے ہیں۔ شکر گزاری والا رویہ اپنانے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا جو کہہ لیں کہ رونے دھونے والا جو ہمارا ایک لائف سٹائل ہے، ہم اس سے باہر نکل آئیں۔ جو ہم ہر وقت شکوہ شکایات کرتے رہتے ہیں، ہم اس سے باہر نکل آئیں، اور جو ہم تنقید کرتے رہتے ہیں، ہم اس سے باہر نکل آئیں۔ تو بھائی ان باتوں کو چھوڑ دیں، کسی پہ شکوہ شکایت کرتے رہنا، گلہ کرتے رہنا، تنقید کرتے رہنا، اور کہہ لیں کہ کسی کو مورد الزام ٹھہراتے رہنا، اور یہ ساری نگیٹیوٹی ہے، اس سے باہر نکل آئیں، کم آؤٹ آف دیٹ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلا جو اس کا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے، یا رب العزت تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بہت ساری قیمتی چیزوں سے نوازا۔ رب العزت میں شاید ان چیزوں کے اہل نہیں تھا، رب العزت آپ نے مجھے فلاں چیز بھی دی، فلاں بھی دی، فلاں بھی دی، میرے مالک نے مجھے دی، اور مجھے میرے مالک نے، رب العزت نے بے شمار تکالیف سے، پریشانیوں سے بھی بچا لیا، جو کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کر رہی ہیں، ڈس رہی ہیں۔ تو بھئی یہ ہے گریٹیٹیوڈ، یہ ہے شکر گزاری والا رویہ۔ اور ساتویں بات ان کے پاس، ان کے عادت کیا ہوتی ہے؟ آسکنگ فار ہیلپ، وہ دوسروں سے ہیلپ لینا سیکھنا، دوسروں سے سیکھنا، ضرورت کے وقت ان پیڈ ہیلپ لے لینا اور پیڈ ہیلپ لے لینا، مشورہ لے لینا، رہنمائی لے لینا۔ تو وہ لوگوں سے گویا کہ ایک تعلق، اور اسی طرح وہ لوگوں کے ساتھ پیش بھی آتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں، اور لوگوں سے بھی ہیلپ لے لیتے ہیں۔ آٹھویں عادت ان کی یہ رہتی ہے، دے ٹیک کیئر آف دیئر ہیلتھ۔ ٹھیک ہے جی، دے ٹیک کیئر، ہیلتھ ان کی جو ہے اس کو وہ ترجیح بناتے ہیں، پرائورٹی بناتے ہیں، اپنی جسمانی صحت اور اپنی نفسیاتی صحت کو بھی، اپنی جسمانی صحت کو، اور آف کورس کہ اپنی نفسیاتی صحت کو بھی وہ اپنے لیے ایک ترجیح بناتے ہیں، دے میک اٹ اے پرائورٹی۔ ٹھیک ہے جی، وہ اس کو اپنی ترجیح بناتے ہیں۔ اور آگے آٹھویں بات ہے، دے ٹیک کیئر آف دیئر، ہاں جی یہ آٹھویں بات ہوگی، دے ٹیک کیئر آف دیئر ہیلتھ۔ اور نامی بات ہے، دے نیور گیو اپ، وہ کبھی بھی آپ کہہ لیں کہ دل برداشتہ ہو کے چھوڑتے نہیں۔ یعنی ایک تو یہ تو ہو گیا کہ ٹھیک ہے یار، مجھے یہاں سے یہ میرا طریقہ کار درست نہیں تھا، مجھے اس کے ذریعے سے کامیابی نہیں ہوگی، مجھے یہ طریقہ کار اپنانا ہے، پازیٹیو طریقہ، پازیٹیو اور ریئلسٹک طریقہ۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہے کہ بھئی میں ناکام ہی رہوں گا، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ اس سے باہر نکلیں، کم آؤٹ آف دیٹ۔ یہ ہوتا ہے گیو اپ کرنا، وہ کبھی گیو اپ نہیں کرتے، کبھی بھی کوئٹ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ونرز نیور کوئٹ، جنہوں نے جیتنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارتے، کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارتے، اینڈ کوئٹرز نیور ون، اور جو حوصلہ ہار جاتے ہیں وہ کبھی جیتتے نہیں ہیں۔ تو بھئی جتنے تک اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ زندگی دی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمیں پازیٹیولی، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بیڈ سے ہل نہیں سکتے، بٹ دے آر اسٹرگلنگ۔ اب تو اسٹرگل بے شمار طریقوں سے ہو سکتی ہے نا، یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو فزیکل اسٹرگل کرنی ہے۔ جو لوگ بول بھی نہیں پاتے، ایون دے آر ڈوئنگ پروڈکٹیو تھنگس۔ اب تو دیکھیں نا، اتنا ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی، اور میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو، مطلب کچھ لوگ دنیا کے اندر، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زندگی نے ایک دفعہ کوئی ایسا حادثہ ہوا، کرش ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور انہوں نے ایسی کوششیں کیں، ایسی محنتیں کیں، ایسا انہوں نے زندگی کے اندر کرنٹ آیا کہ پھر اس کے بعد چل سو چل، اور وہ ایسے لوگوں کو ہیلدی باڈی، ہیلدی مائنڈ، اور ہیلدی کہہ لیں کہ آپ بہت دولت مند لوگوں کو وہ موٹیویشن دیتے، ٹریننگ دیتے نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نیور گیو اپ۔ ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں، اور یہ بڑی موٹیویشنل سٹوریز ہیں، کبھی اس پہ بات کریں گے کسی ایک سٹوری کو لے کر۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ و ناصر۔